अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमती इंक्वायरी कमीशन का ऐलान पीर को किए जाने का इम्कान। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी सरबराह होंगे। 2 अरकान के नाम मुजव्वज़ा चेयरमैन को भिजवा दिए गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पीर को वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कमीशन के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात सामने आने लगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म इलाज के लिए लंदन में 1 से 1.5 महीने तक क़याम कर सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली का कहना है कि वज़ीर आज़म 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। अफवाहें फैलाने वालों के झूठ जल्द बेनकाब हो जाएंगे। इमरान खान लंदन में ज़ेक गोल्डस्मिथ की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली की जानिब से इस्लामाबाद इंतज़ामिया को PTI के जलसे से मुतल्लिक ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI से तय हुआ कि मुकर्ररा वक्त के बाद शुरा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। 24 अप्रैल के PTI जलसे में कोई रुकावट ना डाली जाए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात फौरी तस्लीम करने से मुआज़रत कर ली। हमारा और सुप्रीम कोर्ट बार का इत्तफाक हुआ है कि सच सामने आए। पनामा लीक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ते में रहेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन तहकीकात करे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की दफाई सलाहियत खित्ते में अमन और खुशहाली की ज़ामिन है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की मुदाखलत। खित्ते में एटमी रवायती हथियारों की दौड़ और गैर एलानिया जंगों का सिलसिला जारी है, जिससे ला ताल्लुक नहीं रहा जा सकता। सदर ममनून हुसैन का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की 134वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया। डाकुओं की पनाहगाहों पर फिजाई हमले जारी। फौज ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। ऑपरेशन से कबल डाकुओं ने हथियार डालने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। गुलाम रसूल उर्फ छोटू की बीवी और बेटे समेत 10 रिश्तेदार गिरफ्तार। कराची की गुलशन इकबाल मदीना कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान अब्दुल वली उर्फ उमर खुरासानी ग्रुप से है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में तुलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटी के अहाते के अलावा कैंपस के बाहर इकट्ठे घूमने फिरने से रोकने का नोटिफिकेशन वापस। नोटिफिकेशन जारी करने पर यूनिवर्सिटी चीफ प्रॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। पनामा लीक्स का मामला आलमी रहनुमाओं ने टैक्स गोशवारे जाहिर करना शुरू कर दिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने असासे जाहिर कर दिए। रूसी वज़ीर आज़म की मिल्कियत में 4,500 गज का प्लॉट, अपार्टमेंट और 2 नायाब गाड़ियाँ शामिल। जापान में ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स के बाद मरने वालों की तादाद 30 से ज़ायद हो गई। मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं। बरसगीर के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार को तबीयत की नासाजी की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उन्हें सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बुखार और कह की भी शिकायत है। और PCB ने साबिक कप्तान इंजमामुल हक को चीफ सेलेक्टर बनाने का फैसला कर लिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुश्ताक अहमद दौरा इंग्लैंड तक टीम के अबूरी कोच होंगे। तकर्रियों का बाज़ाब्ता ऐलान पीर को किया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब खबरें तफसील के साथ। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमती इंक्वायरी कमीशन का ऐलान पीर को किए जाने का इम्कान है। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी सरबराह होंगे। 2 अरकान के नाम मुजव्वज़ा चेयरमैन को भिजवा दिए गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पीर को वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कमीशन के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत पीर को इस्लामाबाद में अहम इजलास होगा। कमीशन के सरबराह और अरकान का हतमी ऐलान होगा। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी सरबराह होंगे।
پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے نجی فرم کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ محمد یوسف کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا نام انکوائری کمیشن کے مجوزہ چیئرمین کو بھجوائے گی۔ وفاقی حکومت پولیس FIA کے بعض سینئر افسروں کے پروفائلز کا جائزہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم کی وطن واپسی کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق وزیر اعظم علاج کے لیے لندن میں 1 سے 1.5 مہینے تک قیام کر سکتے ہیں، جبکہ وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 1 ہفتے میں وطن واپس آ جائیں گے۔ سیالکوٹ میں خواجہ صفدر میڈیکل کالج کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم علاج کے لیے لندن میں موجود ہے اور علاج کے بعد 1-1.5 ماہ تک وطن واپس آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، ہمیں اس پر پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف 1 ہفتے میں پاکستان واپس آ جائیں گے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس پر حکومت دباؤ کا شکار نہیں ہے، وزیر اعظم کے بیٹے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 کے بعد بھی نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران خان نے یتیموں اور بیواؤں کا مال کھایا ہے، عمران $3 ملین کا حساب دیں۔ لندن میں میڈیکل چیک اپ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف ریلیکس ہو گئے۔ شاپنگ مال میں برطانوی طالب علم نے موقع دیکھ کر ساتھ تصویر بنا لی۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کو صدر لکھ دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف لندن میں میڈیکل چیک اپ کے بعد ریلیکس ہو گئے ہیں، تبھی تو شاپنگ کرنے اسٹور پہنچ گئے، جہاں موجود ایک 20 سالہ برطانوی طالب علم نے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بنائی اور انسٹاگرام پر نواز شریف کو پاکستان کا صدر کہہ کر پوسٹ کر دی۔ انسٹاگرام پر ہی سینڈر ہائنز کے دوستوں میں سے ایک نے اسے بتایا کہ یہ صدر نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی تکلیف میں کمی آ رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے نواز شریف کی پر امید رپورٹ دی ہے۔ وزیر اعظم آئندہ چند دنوں میں وطن واپس آئیں گے۔ آزاد کشمیر کے شہر بھمبر میں تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف سازشیں نہ ہوتیں تو آج پاکستان ترقی کی منازل طے کر چکا ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے نواز شریف کی حوصلہ افزا رپورٹ دی ہے، وزیر اعظم کے خلاف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، افواہیں پھیلانے والوں کے جھوٹ جلد بے نقاب ہو جائیں گے۔ مخالفین الیکٹرانک میڈیا کو منفی پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بلا وجہ کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے پوری قوم حقائق جاننا چاہتی ہے۔ لاہور میں سپریم کورٹ بار کی قیادت کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ صدر سپریم کورٹ بار اور دیگر عہدیداروں سے پاناما لیکس کے حوالے سے عمدہ گفتگو ہوئی ہے، وکلاء اس پیچیدہ مسئلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا میں ہر جگہ یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ سپریم کورٹ بار اور PTI متفق ہیں کہ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ بار کے صدر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پاناما لیکس کے بعد میاں نواز شریف پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، وکلاء رہنماؤں کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملے پر متفقہ لائے عمل اپنائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کو پاناما لیکس کے معاملے پر تحریک انصاف کے موقف سے آگاہ کرنا چاہوں گا اور بطور PTI سیاسی کمیٹی کے سربراہ سب جماعتوں کو اپنے موقف سے آگاہ کرنا ذمہ داری ہے۔ خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے جلد ملاقات ہو جائے۔ شاہ محمود قریشی نے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افرا سیاب خٹک سے بھی رابطہ کیا ہے اور پاناما لیکس پر حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی کی طرف سے اسلام آباد انتظامیہ کو تحریک انصاف کے 24 اپریل کے جلسے کی اجازت کے حوالے سے گرین سگنل مل گیا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مل کر امور طے کرے گی۔ 24 تاریخ کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ PTI کی قیادت سے گفت و شنید میں اس بات کی گارنٹی سر فہرست ہو کہ جلسہ کے ختم ہونے پر شرکاء پرامن طور پر منتشر ہو جائیں گے۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اسلام آباد کے رہائشیوں کی روزمرہ مصروفیات متاثر نہ ہوں۔ پاکستان عوامی تحریک اور مجلس وحدت مسلمین نے ملک میں کرپشن کے خلاف اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف کی فراہمی کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں حکمران کلین چٹ حاصل کرنے کے لیے کمیشن بنواتے ہیں،
پاناما کمیشن کی رپورٹ ماڈل ٹاؤن JIT سے مختلف نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور اور مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس موقع پر عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاناما کمیشن کی رپورٹ ماڈل ٹاؤن JIT سے مختلف نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کا الزامات کا جواب دیے بغیر بیرون ملک جانا عوام کی توہین ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت کو خطرہ کرپشن سے ہے، جمہوریت کو خطرہ لا قانونیت سے ہے، جمہوریت کو خطرہ پولیس کو ملیٹنٹ ونگ کے طور پر استعمال کرنے سے ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا ہماری جماعتوں نے نواز شریف صاحب کی فیملی سے کہا کہ آپ آف شور کمپنیز بنائیں اور اخلاقی اقدار کو پامال کریں؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، احتجاج کرنا جمہوری آئینی حق ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگ احتجاج کریں، آواز اٹھائیں۔ جس معاشرے میں کرپشن کے خلاف، فساد کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھے وہ معاشرہ مرا ہوا ہوتا ہے، اور ظالم اور جری ہوتے ہیں، اور زیادہ پھر کرپشن کرتے ہیں اور لا قانونیت کرتے ہیں۔ اور جیسے کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، اس وقت پاکستان کے اندر اپوزیشن کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اس قضیے کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تمام کی تمام اپوزیشن مل کر اس قضیے کو منطقی انجام تک پہنچا کر ایک صفائی کا عمل پاکستان میں شروع کریں گے۔ سوال تاریخ، سوال رائیونڈ، سوال دھرنا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کیا اس کرپشن کے خلاف آواز کھڑی کرنا، جس انداز سے بھی احتجاج کرنا، کیا وہ ہمارا حق ایز پاکستانی ہے یا نہیں؟ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں وہ سیولائزڈ کنٹریز ہیں جہاں کے ریپریزنٹیٹیوز ریزائن کر گئے، ہمارے ہاں یہ ایک نئی اصلاح وہاں پر عوام کے ہم روشناس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب والا پہلے انکوائری ہو لینے دیں۔ یہ وہ جماعتیں جو انکوائری ہو لینے دینے کی بات کر رہی ہیں، یہ بیسیکلی نواز شریف کو سیف ایگزٹ دینا چاہ رہی ہیں، یہ بیسیکلی اس ایشو کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہی ہیں۔ میاں صاحب میرے والد محترم چونکہ 99 میں جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف ARD بنی تو اس کا حصہ تھے، انہی پارک لین کے فلیٹس کے اوپر ہم اس دور میں بھی جا کے میٹنگ اٹینڈ کرتے رہے، وہاں پر بیٹھتے رہے۔ یہ فلیٹس ان کی ملکیت ہیں، یہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ کرپشن کے حامی اور مخالفین کی صف بندی ہو رہی ہے۔ پاناما لیکس میں عائد الزامات کو منطقی انجام تک پہنچانے میں اپوزیشن میں اتفاق ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن حکومت کی بربریت کی ایک شرمناک مثال ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور کا کہنا تھا کہ کراچی کی طرز پر پنجاب میں آپریشن کیا جائے۔ پنجاب پولیس راجن پور میں چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن میں ناکام ہو گئی۔ دونوں جماعتوں نے ملک سے کرپشن کے خاتمے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف کی فراہمی کے لیے مل کر تحریک چلانے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اب نظر ڈالتے ہیں عالمی خبروں پر۔ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد عالمی رہنماؤں نے اپنے ٹیکس گوشوارے ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ روسی صدر اور وزیر اعظم نے بھی اپنے اثاثے ظاہر کر دیے ہیں۔ ماسکو میں صدارتی آفس کریملن نے روسی صدر پیوٹن کے ٹیکس گوشوارے ظاہر کر دیے ہیں، جس کے مطابق روسی صدر کی گزشتہ سال کے دوران آمدنی $1,33,662 رہی۔ صدر پیوٹن کے اثاثوں میں اراضی، اپارٹمنٹس اور 2 نایاب گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ روس کے حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم دمیتری میدویدیف کی آمدنی میں پچھلے برس کے مقابلے میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ ان کی ملکیت میں 4,500 گز کا پلاٹ، اپارٹمنٹ اور 2 نایاب گاڑیاں شامل ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صدر پیوٹن اور وزیر اعظم میدویدیف کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں ہے۔ جاپان میں زلزلے اور آفٹر شاکس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 30 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جاپانی حکام کے مطابق ملک کے جنوبی علاقے کماموٹو میں ایک بار پھر شدید زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، جس کی شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 7 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق مزید عمارتیں منہدم ہونے سے 20 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 30 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر اور بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر تمام پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جمعے کو آنے والے زلزلے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق جاپان میں زلزلہ متاثرہ علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کے بعد امدادی کام روک دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پاناما لیکس کے تناظر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پاناما کے حکام سے ملاقات کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے پاناما کے نائب وزیر اقتصادیات نے ایک ٹی وی سے انٹرویو میں اسحاق ڈار سے ملاقات کا دعویٰ کیا تھا۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پاناما کی وزارت خارجہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پاناما لیکس کے تناظر میں میڈیا پر آنے والی رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں۔ اس سے پہلے پاناما کے وزیر اقتصادیات نے امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی وزیر خزانہ سے ملاقات کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ حال ہی میں پاکستانی وزیر خزانہ سے ملا ہوں، ہم نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاناما پیپرز کے بعد آپ ایک مشکل وقت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم اپنی معیشت کیسے چلا رہے ہیں، جس سے آپ کو مختلف تاثر ملے گا۔ صدر ممنون حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں سے بالکل بھی لا علم نہیں ہے اور ان سے نپٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پی ایم اے لانگ کورس کی 134ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت کوششوں اور جدوجہد کے بعد مرز وجود میں آیا تھا۔ ملک کی ترقی کے باوجود بعض پہلو ایسے بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور حکومت ان سے غافل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز سے نمٹ کر مکمل امن و استحکام لانے تک مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں اور اس کا مشاہدہ طویل عرصے سے جاری غیر روایتی جنگ اور آپریشن ضرب عزم میں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بے مثال قربانیاں دی ہیں، جس کا اعتراف عالمی برادری بھی کرتی ہے۔ ہماری دی ہوئی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف قومی اتحاد کا ثبوت آپریشن ضرب عزم میں نمایاں ہے، جو آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا، تاکہ صرف خطے کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ وفاقی حکومت نے سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرانے کی تجویز دے دی۔ وفاقی حکومت نے تحریری جواب خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا تحریری جواب وکیل استغاثہ ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے خصوصی عدالت میں جمع کرایا، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں وفاق کی اپیل خارج ہونے کے باوجود پرویز مشرف کو خصوصی عدالت سے اجازت لے کر بیرون ملک جانا چاہیے تھا۔ پرویز مشرف خصوصی عدالت کی جانب سے طلب کیے جانے کے معاملہ پر بخوبی آگاہ تھے۔ پرویز مشرف خصوصی عدالت کو طلبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی کرا چکے ہیں۔ راجن پور میں چھوٹو گینگ کے خلاف پاک فوج کا آپریشن جاری ہے۔ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر گن چپ ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ، علاقے میں کرفیو نافذ، رینجرز کی عارضی چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ ڈی پی او کے مطابق مغوی اہلکار محفوظ ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں اور پولیس نے کچا سون میانی، کچی مورو، کچی جمال اور کچا بنگلہ اچھا کو مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا ہے۔ پاک آرمی کے گن شپ ہیلی کاپٹرز کی جانب سے چھوٹو جزیرے پر شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے رات بھر کرفیو نافذ رہا۔ 2 گھنٹے کی نرمی کے بعد آج دوبارہ کرفیو لگا دیا ہے۔ چھوٹو گینگ کے خلاف فورسز کی جانب سے بھرپور آپریشن متوقع ہے اور فورسز کی چھوٹو جزیرے کی جانب پیش قدمی کی امید ہے۔ ذرائع کے مطابق چھوٹو گینگ مغوی پولیس اہلکاروں کو موبائل فون فراہم کر کے ان کے پیاروں پر پریشر بڑھانے میں بھی مصروف ہے۔ مغوی پولیس اہلکاروں کو مختلف جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او کے مطابق مغوی اہلکار محفوظ ہیں۔ چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کے آغاز سے بنگلہ اچھا اور ہونگ سون میانی کے رہائشیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چھوٹو گینگ نے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے، کیمپس کے اندر اور باہر ساتھ چلنے پر پابندی کیوں لگائی؟ سوات یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے چیف پراکٹر کو فارغ کر دیا۔
سوات یونیورسٹی میں طلبہ اور طالبات کے ایک ساتھ بیٹھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ چیف پراکٹر کے دستخط کیے گئے نوٹس میں طلبہ اور طالبات کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ کسی بھی طالب علم اور طالبہ کو یونیورسٹی کیمپس اور کیمپس کے باہر اکٹھے بیٹھنے اور چلنے پر پابندی ہوگی۔ جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق کوئی بھی طالب علم یا طالبہ اکٹھے بیٹھے یا چلتے پھرتے پائے گئے تو ان کو 50 روپے سے 5000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور ایسے طلباء و طالبات کے والدین کے ساتھ فوری طور پر ایک میٹنگ بھی کی جائے گی۔ اس نوٹس کی ایک کاپی سوات یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پرسنل سیکریٹری، رجسٹرار کے پرسنل سیکریٹری اور تمام شعبہ جات کے سربراہوں کو بھی بھجوا دی گئی تھی۔ اسلام آباد کے میئر شیخ انصر عزیز نے وفاقی دارالحکومت میں شجرکاری آگاہی مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے چڑیا گھر چوک پر پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں 50 لاکھ پودے لگانے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہنا راجپوت کی رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں شجرکاری مہم کے دوران میٹروپولیٹن کارپوریشن اور روٹری کلب آف اسلام آباد کے مشترکہ تعاون سے 50 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کا کہنا تھا کہ یہ مہم اون یور ٹری کو فروغ دیتے ہوئے ہر شہری کو درخت لگانے اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی جائے۔ شجرکاری کے مہم کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ اسلام آباد کے شہریوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس مہم میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ درخت لگائیں، اور پھر جیسے ہمارا اس کا موٹو ہے کہ جی اون اے ٹری، تو اس کا بیسک مقصد یہی ہے جی کہ جو شہری اور جو پودا جہاں پہ ہم لگائیں اس کی ٹیک کیئر بھی کریں اور اس کی حفاظت کریں کہ جب تک وہ سیلف گروئنگ نہ ہو جائے۔ شجرکاری مہم کا آغاز تو ہم نے پہلے کر دیا تھا، لیکن یہ آج سب کو اکٹھا ایک آگاہی مہم کا آغاز تھا کہ جس طرح پلانٹ لگا کے اس کو چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس کی کیئر بھی کرنی ہے تاکہ یہ پلانٹ تھوڑے عرصے میں بڑے ہوں۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اسلام آباد کی خوبصورتی ان پلانٹس کی وجہ سے ہی ہے۔ تو ویسے بھی جیسے گرین سٹی ہم نے اس کو بنانا ہے، تو انشاءاللہ اس مہم کو لے کے ہم چلیں اور اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے۔ میرے خیال میں ہر شہری کو اسلام آباد میں، کیونکہ ہم شہری ہیں، ویسے تو پاکستان میں سب کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو ایٹ لیسٹ ایک درخت لگانے کی ایک کمٹمنٹ کرنی چاہیے اور اس کی اونرشپ لینی چاہیے۔ ہم نے جو آج یہاں ایکٹیویٹی کی ہے اس میں یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم کوانٹٹیز پہ نہیں جا رہے کہ ہم نے اتنے 1000 درخت لگائے ہیں یا اتنا فلانا کیا ہے، ہم جا رہے ہیں کوالٹی آف مینٹیننگ دا ٹریز۔ ہر جو کوئی بھی یہاں پہ آج جس نے حصہ لیا ہے اس نے ایک ٹری کو اونرشپ کی شکل میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہر ٹری پہ ربن لگا ہوا ہے، اس پہ ان کے نام لگے ہوئے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ اس کی اونرشپ لیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے۔ اسلام آباد کے شہریوں نے انتظامیہ کی شجرکاری آگاہی مہم کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی مہم سے ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے میں مدد ملے گی۔ ساری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ 35% 35% آف دا لینڈ وہ جنگلات کے انڈر ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ 2-3% بھی نہیں ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے اور اسی ڈرائیو کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر 35% تک ہم فوراً نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم 10-15% تک ہم ضرور پہنچ جائیں، کیونکہ اسی سے آپ کا ایک جو سائیکل اور فلو جو ہے جاری ہوتا ہے بارشوں کا، بادلوں کا، اور پھر ظاہر ہے زمین پہ پانی پڑنے کا اور گروتھ کا، اور ہماری ویسے ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہمیں بارشوں کی بہت ضرورت رہتی ہے، اس کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہی جنگلات بڑھانے کا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے، اور یہ کہ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے جو میئر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس مہم میں حصہ انہوں نے لیا ہے، کیونکہ اب جو اس طرح سے گلوبل وارمنگ کا جو حالت ہوئی ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں موسموں کی جو ایک بالکل ہی سائیکل تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم میکسیمم درختوں کی کاشت جو ہے وہ ممکن بنائیں۔ اس مہم سے تو جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹری پلانٹیشن کے لیے ہم آئے ہیں اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ آج کل آپ فیل کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اور ان پرابلمس کی وجہ سے ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے ہمارا فارسٹ۔ درختوں کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بناتے ہوئے ربن لگائیں اور اس کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ماحول کو بھی آلودگی سے پاک رکھیں۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ کشمیر میں چوتھے روز بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ ہندواڑہ، سری نگر سمیت متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ ہے۔
हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से आज भी वादी में मुकम्मल हड़ताल है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फोर्सेस के हाथों एक और कश्मीरी नौजवान की हलाकत पर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई और 4 रोज़ के दौरान हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। वादी में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान बुध से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। मकबूजा कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला वस्ती शुमाली इलाकों और बारामूला तक फैल चुका है। एक कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब पेश है एंटरटेनमेंट न्यूज़। बरसगीर के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार को तबीयत की नासाजी की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। उन्हें सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके साथ ही उन्हें बुखार और कैक की भी शिकायत है। तबीयत ज़्यादा नासाज होने की वजह से उन्हें निस्फ शब के बाद तकरीबन 2:30 बजे मुंबई के मज़ाफ़ात बांद्रा में वाक़े अस्पताल में दाखिल किया गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर का कहना है कि मुझे फ़ोन पर बताया गया कि दिलीप साहब की तबीयत नासाज है, वो नमूनिया में भी मुब्तला है। इनके सफ़ेद खुलियात की तादाद में भी इजाफा हो गया है, जिस पर उन्हें अस्पताल में दाखिल करने का फ़ैसला किया गया। इससे कबल दिलीप कुमार के ख़ानदान का कहना था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है। लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्होंने स्क्रीन के लिए दिलीप कुमार का नाम अपनाया, उम्र के 93 बहारें देख चुके हैं। वो अपनी अहलिया सायरा बानो के साथ बांद्रा के पाली हिल इलाके में रहते हैं। दिलीप कुमार का शुमार बॉलीवुड के नामवर फनकारों में किया जाता है, जिन्हें फ़न की दुनिया का बेताज बादशाह का खिताब दिया जाता है। लोग उन्हें अदाकारी का दबिस्तान कहते हैं। फिल्मों में इनकी जज्बाती अदाकारी के लिए इन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब मिला था। इनकी अदाकारी के लिए उन्हें कई एज़ाज़ात व इनामात से नवाजा गया। 50 और 60 के अशरे में वो फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 63 फिल्में की। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के शहर पिशावर में पैदा हुए थे। वो 2000 से 2006 तक राज्य सभा के रुकन भी रहे। पाकिस्तान ने इनको 1998 में निशाने इम्तियाज से नवाजा। सल्लू भाई की नई बॉलीवुड एक्शन फिल्म सुल्तान का टीजर सोशल मीडिया पर हद दर्जा मकबूल होता जा रहा है और अब तक इसे 80 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। सलमान खान के मद्दाह तैयार हो जाएं, क्योंकि इनकी एक्शन से भरपूर सुल्तान नई बॉलीवुड फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में तहलका मचाने आ रही है। अली अब्बास जफर की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में दबंग खान एक रेसलर का किरदार निभाते हुए अखाड़े में अपने दाव पेच लड़ाते नजर आएंगे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल भारतीय अदाकारा अनुष्का शर्मा भी रेसलर का किरदार अदा कर रही है। इस किरदार के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म रवां साल ईद के मौका पर सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दी जाएगी। अब पेश हैं कारोबारी खबरें। गैर मुल्की कर्जों की वापसी ने वजारत ख़जाना की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 30 जून से कबल हुकूमत को 4 अरब 26 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ करना होंगी। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना ने रवां माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए हासिल किए गए गैर मुल्की कर्ज़ों की मद में 5 अरब 20 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ करना थी, जिनमें से अब तक 1.5 अरब डॉलर के लगभग कर्जा वापस कर दिया गया है। ताहम माली साल के आखिरी सहमाही के दौरान वजारत ख़जाना पर शदीद दबाव है। 30 जून से कबल वजारत ख़जाना को 4 अरब 26 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्जा वापस करना है। गैर मुल्की कर्ज़ों की मद में 1 अरब 91 करोड़ डॉलर वापस करने हैं, जबकि शॉर्ट टर्म कर्ज़ों की मद में 88 करोड़ डॉलर का कर्जा गैर मुल्की बैंकों को वापस करना है। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल के दौरान गैर मुल्की कर्ज़ों पर 1 अरब डॉलर से ज़ायद का सूद भी अदा करना है। हुकूमत ने सूद अदायगी के लिए मुख्तस बजट में से 4 करोड़ डॉलर खर्च कर डाले हैं। यह रकम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की फ़ीस के लिए दी गई है। इक्तसादी अमूर डिवीज़न ने वजारत ख़जाना से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली है। वजारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर के लगभग हैं। ताहम गैर मुल्की कर्ज़ों और सूद की अदायगी के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ई हो सकती है। खेल के मैदान से कुछ खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। अबूरी कोच की जिम्मेदारी मोइन खान को सौंपे जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी और इंज़मामुल हक के दरमियान मामला तय पा गए हैं।
حتمی اعلان پیر یا منگل کو متوقع ہے۔ انضمام الحق کی بحیثیت چیف سلیکٹر پہلی ذمہ داری دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم کا انتخاب ہے۔ کرکٹ لیجنڈ 2012 میں قومی ٹیم کے عبوری بیٹنگ کوچ بھی رہے۔ انضمام الحق نے افغان ٹیم کی کوچنگ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان کی درخواست پر افغان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ دوسری جانب عارضی ہیڈ کوچ کے لیے معین خان مضبوط امیدوار ہیں۔ معین خان ماضی میں ہیڈ کوچ، چیف سلیکٹر اور ٹیم مینیجر کے عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے چیمپئنز ٹرافی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2019 سے ورلڈ ہاکی چیمپئنز ٹرافی کی جگہ کے مقابلے ہوں گے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے چیمپئنز ٹرافی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2019 سے چیمپئنز ٹرافی کی جگہ ورلڈ ہاکی لیگ کے مقابلے ہوں گے۔ ہاکی کے دوسرے بڑے ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی کا سفر ختم ہونے کو ہے۔ 2018 کا ایونٹ چیمپئنز ٹرافی کا آخری ایڈیشن ہوگا۔ FIH نے چیمپئنز ٹرافی کی جگہ گلوبل ہاکی لیگ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ FIH کے صدر لیانڈرو نیگری کا کہنا ہے کہ جدید ہاکی کے مطابق تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا۔ گلوبل ہاکی لیگ میں 7 ٹیمیں شرکت کریں گی جو ہوم اینڈ اوے بنیاد پر میچ کھیلیں گی۔ ہاکی چیمپئنز ٹرافی 1978 میں پاکستان نے شروع کی تھی، جو ورلڈ کپ کے بعد ہاکی کا دوسرا بڑا ٹورنامنٹ ہے، لیکن 2018 کے بعد یہ ایونٹ ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں 5ویں پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو شکست دے دی۔ ملائیشیا کے شہر ایپو میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے کینیڈا کو 2-0 سے شکست دی۔ 11ویں منٹ میں پاکستان کا پہلا گول فرید احمد نے اسکور کیا۔ اجاز احمد نے 27ویں منٹ میں برتری 2-0 کر دی۔ چوتھے کوارٹر میں پاکستان اور کینیڈا نے 1-1 گول کیا اور اس طرح پاکستان نے 3-1 سے کامیابی سمیٹ لی۔ اب موسم کی صورتحال پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات نے آج سے پیر کے دوران ملک کے بعض علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ آج سے پیر کے دوران فاٹا، خیبر پختونخوا، پشاور، مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان ڈویژن، بالائی پنجاب، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا ڈویژن، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہفتہ سے اتوار کے دوران سبی، بہاولپور، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، لاہور، سکھر، کوئٹہ اور یوب ڈویژن میں کہیں کہیں تیز گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اتوار سے بدھ کے دوران بارشوں کے باعث مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت رحیم یار خان، دادو، پڈ، ایدن، سبی 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔